Welcome to Find Government Jobs. FPSC, PPSC हर साल जॉब्स के लिए लाखों कैंडिडेट्स का इम्तिहान लेती है। कैंडिडेट्स साल हर साल की तैयारी के बाद इन एग्जामिनेशंस में अपीयर होते हैं, लेकिन इसके बावजूद, इतनी ज्यादा तैयारी करने के बावजूद फिर भी वो इम्तिहान में फेल हो जाते हैं, मतलब मेरिट लिस्ट में फॉल नहीं कर पाते। तो इसकी क्या वजह है कि इतनी ज्यादा तैयारी करने के बावजूद भी एक कैंडिडेट फेल हो जाता है? आज की इस वीडियो में हम इस चीज को फोकस करेंगे कि वो कौन सी 3 बड़ी गलतियां हैं जो हर कैंडिडेट इन एग्जामिनेशंस में करता है और नाकाम हो जाता है। दूसरा, कि इन 3 बड़ी गलतियों से कैसे बचा जाए। ये वो गलतियां हैं जो तकरीबन हर कैंडिडेट लाजमी करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिस्टेक्स और इनके सॉल्यूशंस। सबसे नंबर 1 पे है टाइम मैनेजमेंट। शायद ही कोई ऐसा कैंडिडेट हो जो कहे कि जी मैंने आज तक कभी भी पेपर में बैड मैनेजमेंट टाइम की नहीं की। ये ऐसा हो ही नहीं सकता। टाइम मैनेजमेंट ही बेसिकली कामयाबी की जमानत है, क्योंकि हर कैंडिडेट ही बड़ी बेहतरीन तैयारी के साथ आता है, लेकिन एग्जामिनेशन की चेयर पे बैठ के कौन सा कैंडिडेट अपने टाइम को बेस्ट मैनेज करता है, वही कामयाब होता है। अब देखते हैं कि जी हमें अपनी टाइम मैनेजमेंट को बेहतर कैसे बनाना है। सबसे तरीकाकार बेहतर तो ये है कि प्लान वेल अबाउट पेपर सॉल्विंग, कि अगर आपका कल पेपर है तो आज आप डिसाइड कर लें कि आपने कौन कौन से पोर्शंस को किस किस नंबर पे करना है, कौन से पोर्शन में आपकी ग्रिप बहुत बेहतर है, क्योंकि यहां पर आपका मकसद बेसिकली मेरिट लिस्ट के अंदर फॉल करना होता है, बेस्ट स्कोर लेना होता है। तो उसमें यह किया जाए कि असाइन स्पेसिफिक टाइम टू ईच पोर्शन, कि अगर आपके पास 6 पोर्शन है, मैथमेटिक्स भी शामिल है, तो उसमें मैथमेटिक्स को बाकी पोर्शन से 10 मिनट ज्यादा दे दें और बाकी को नॉर्मल टाइम डिवाइड करके रख लें और वॉच अपने पास रखें और आप कंफर्म करें, इस चीज को श्योर कर लें कि आपने उसी टाइम के अंदर रह के ही वो काम करना है। अपनी स्पीड उस लिहाज से एडजस्ट करें। तो आप हर पोर्शन को स्पेसिफिक टाइम असाइन कर दें और उस टाइम लिमिट को, उस स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट को क्रॉस मत करें। उसके बाद ट्राई टू सॉल्व इजी पोर्शन फर्स्ट। अब होता क्या है कि मेरी फॉर एग्जांपल मेरी जो ग्रिप है वो इस्लामियत के पोर्शन पर बहुत अच्छी है, एवरीडे साइंस पर बहुत अच्छी है, करंट अफेयर्स पर बहुत अच्छी है और मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है मेरा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इस्लामियत, ईडीएस और बाकी पोर्शन जिन पे मेरी ग्रिप बहुत अच्छी, मैं उनको पहले करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जस्ट पढ़ता जाऊंगा और उसको हल टिक करता जाऊंगा। तो इससे मैं बहुत जल्दी अपना आधे से ज्यादा पेपर हल कर लूंगा और जो रिमेनिंग टाइम है उसको मैं मुश्किल पोर्शंस में डिवाइड कर लूंगा। इसमें मेरी एक अपनी 2011 से मैंने स्टार्ट किया था, 2013 में मेरी गवर्नमेंट जॉब हो गई। तो मेरा अपना एक तरीकाकार था कि मैं मैथमेटिक्स के पोर्शन को सबसे पहले करता था। वजह यह थी कि जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है वो नॉर्मली टाइम ज्यादा कंज्यूम करता है। तो शुरू में आपके पास टाइम ज्यादा होता है और मेंटली प्रेशर कम होता है, बट अनलकीली जैसे जैसे टाइम कम होता जाता है तो आपके सोचने समझने की सलाहियत भी कदरे कम होती जाती है। तो बेहतर है कि ये वो पोर्शन है कि जो कि आपका 100/100 स्कोर देता है। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है जिससे आप 20 में से 20 मार्क्स गेन कर लेते हैं। सो मैं मैथमेटिक्स को पहले स्टार्ट करता था, आप इसको अपने मुताबिक प्लान कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट बात कि घड़ी यानी वॉच अपने पास लाजमी रखें, क्योंकि बाज़-औक़ात एग्जामिनेशन सेंटर्स में वॉच नहीं होती। मोस्ट ऑफ द टाइम वॉच मिल जाती है, बट कभी कभार वॉच नहीं होती, तो फिर टाइम मैनेज करने में बड़ा मसला पेश आता है। इसलिए वॉच अपने पास रखें, इन टिप्स को फॉलो करें, इंशाल्लाह आप टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेंगे। नेक्स्ट क्या चीज है जी? इनसफिशिएंट स्लीप बिफोर पेपर। ये वो चीज है जिसका शिकार तकरीबन हर दूसरा कैंडिडेट होता है। होता ये है कि अच्छी तैयारी करने के चक्कर में हम रात 1, 2, 3 बजे तक इवन पढ़ते रहते हैं और सुबह 8, 9 बजे पेपर होता है, तो ऐसे ही
چلے جاتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ ایک تو کانشیس 100% شیور ہے, تو جب صبح پیپر کے لیے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, چونکہ نیند پوری نہیں ہوتی لہٰذا آپ کا دماغ پراپر کام ہی نہیں کر رہا ہوتا, آپ کی بہت اچھی تیاری بھی آپ کی کسی کام نہیں آتی. اس کے مقابلے میں ایک ایسا کینڈیڈیٹ جس کی ایوریج تیاری ہے, پریپریشن بہت ایوریج ہے, لیکن وہ اچھی نیند لے کے جاتا ہے تو وہ پیپر میں دوسرے والے کینڈیڈیٹس کی نسبت کہیں زیادہ اچھا پرفارم کرتا ہے. کیونکہ یہ میرے اپنے جو ہے پریکٹیکل کی بات ہے کہ ایک سفیشینٹ سلیپ کے ساتھ آپ بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں. آپ کے مائنڈ میں وہ چیزیں جو آپ نے بہت ٹائم سے پہلے پڑھی ہوتی ہیں, ریوائز بھی نہیں کی ہوتی, وہ چیزیں بھی ریکال ہو جاتی ہیں. تو ایک اچھی سلیپ, ایک ڈیپ سلیپ لینا بہت ضروری ہے. تو میرا یہ مشورہ ہے کہ سلیپ ویل بیفور ایگزامینیشن, کیونکہ یہ بھی کامیابی کی ضمانت ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ یو کانٹ کور دا ہول بک ان اے فیو آورس, کہ جو چیز آپ ایک سال یا ایک 6 ماہ میں نہیں کور پائے تو اس کو آپ 2 3 4 گھنٹوں میں نہیں کور کر سکتے. دیٹ از وائی آپ ایک اچھی سلیپ لیں. ہیو اے ڈیپ سلیپ آف 8 hours بفور ایگزام. کم از کم 8 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے لازمی سوئیں تاکہ صبح اٹھیں تو فریش ہوں. بی کانفیڈنٹ اباؤٹ یور پریپریشن, کہ اپنی کانفیڈنٹ, آپ اپنی پریپریشن کے بارے میں بہت کانفیڈنٹ رہیں کہ آپ کی تیاری بہت اچھی ہے. تو یہ چیز بھی آپ کو کانفیڈنس دیتی ہے. ڈونٹ ٹرائی ٹو کلیم جسٹ بفور پیپر. ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ بک ساتھ لے جاتے ہیں, ایگزامینیشن سینٹر کے باہر کہیں پارک میں کسی جگہ بیٹھ کے خوب رٹے لگانا شروع کر دیتے ہیں. یہ طریقہ کار بہت غلط ہے. یہ بیسیکلی آپ کی جو اصل تیاری ہے یہ اس کو بھی ڈیمیج کرتا ہے. تو لہٰذا اس چیز سے بچیں کہ آپ آدھا گھنٹہ 20 منٹ میں وہ چیز نہیں یاد کر سکتے جس کو آپ 6 ماہ میں یاد نہیں کر پائے. تو اس لیے اس چیز سے اوائڈ کریں. تو اپنی تیاری جتنی آپ کر چکے ہیں اس میں بلیو کریں, اللہ پاک کی ذات آپ کے ساتھ ہے. اس کے بعد جب پیپر میں جائیں تو آلویز یوز ہینڈسم گیس. یہ کس طرح سے, اس پہ ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا. تھوڑا سا میں یہاں ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ آپ کو ہوتا اس طرح کہ آپ کو چاروں آپشنز نہیں آتے, لیکن کچھ آپ کو ریلیونس مل جاتی ہے کہ یار جو اے آپشن ہے اور بی آپشن یہ کسی طور پہ فٹ نہیں ہو رہے, تو رہ گیا آپ کے پاس سی اور ڈی. مینز آپ کے پاس 100 میں سے 50% تو آپ کو کلیئر ہو گیا, 50 پہ ڈاؤٹ ہے, تو اس پہ آپ ایک ہینڈسم گیس لگائیں. اس کے بعد لیٹ ارائیو, آخری جو ہے بات ہے لیٹ ارائیو ان ایگزامینیشن. ہوتا یہ ہے کہ ہم اینڈ ٹائم پہ نکلتے ہیں اور بھاگم بھاگ پہنچتے ہیں. یہ چیز ویسے بھی خطرناک ہے اور پیپر پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے تو بہت ہی خطرناک ہے, کیونکہ جب آپ لیٹ آتے ہیں تو بیسیکلی آپ پینک ہو جاتے ہیں, آپ کا دماغ کافی حد تک موو ہو جاتا ہے اور آپ کو یہی ہوتا ہے کہ یار میں کہیں پیپر سے لیٹ نہ ہو جاؤں. تھوڑا سا ٹریفک بڑھتا ہے تو آپ کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں کہ لگتا ہے اس دفعہ میں کنفرم لیٹ پہنچوں گا. تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلے ایفیکٹس کی بات کرتے ہیں کہ جب آپ لیٹ پہنچتے ہیں ایگزام میں تو اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے. یو بیکم پینک, افراتفری کا عالم ہوتا ہے, نہیں سمجھ آتی کیا کیا جائے. اٹ بیکمز ویری ہارڈ ٹو نارملائز یور سیلف. اس صورتحال میں آپ اپنے آپ کو بڑی مشکل سے نارمل کر پاتے ہیں, بڑا مشکل ہوتا ہے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ یو میک مسٹیکس ان فلنگ نیم, CNIC, رول نمبر, کیس نمبر ایٹسٹرا. کہ آپ نے جو ڈیٹیلز فل کرنی ہوتی ہیں جب پیپر سٹارٹ ہونے والا ہو یا ہو چکا ہو اور آپ کچھ منٹ لیٹ آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو 2 3 4 منٹ ڈیٹا فل کرنے میں بھی لگیں گے اور آپ مینٹلی آپ ہار مان لیتے ہیں کہ یار میں باقیوں سے 4 5 منٹ لیٹ ہو گیا. تو اس چکر میں آپ جلدی فل کرنے کے چکر میں نام غلط فل کر دیں گے, CNIC کنفرم میں غلط فل کریں گے, رول نمبر میں مسٹیک کر جائیں گے, جہاں پہ آپ نے دائرے فل کرنی ہوتی ہیں وہاں غلط فل کر دیں گے, کیس نمبر کچھ اور لکھ دیں گے. تو اس طرح کی غلطیاں اسی لیٹ آنے کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ یو فارگیٹ مینی امپورٹنٹ پوائنٹس آف ڈیٹا. آپ بہت ساری چیزیں بھول جاتی ہیں, اس ٹائم پہ ہاتھ پاؤں پھولے ہوتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی. اب ہوتا کیا ہے کہ چوز کر لیا آپشن بی. جیسے ہی آپ پین بی پہ رکھتے ہیں آپ کا پہلا نقطہ لگ جاتا ہے یا آپ تھوڑا سا فل کر لیتے ہیں, پھر آپ کو ریئلائز ہوتا ہے اوہ
یہ تو میں نے ریفل نہیں کرنا تھا، میں نے تو آپشن اے چوز کرنا تھا، لیکن تب دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اس طرح کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ باقی لوگ 100 کا ایگزام دے رہے ہوتے ہیں اور آپ دے رہے ہوتے ہیں 99 کا، کیونکہ آپ نے ایک مارک جو ہے وہ اپنی غلطی کی وجہ سے گنوا دیا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو میرٹ سے آؤٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے یو فل رول نمبر ان رانگ پلیس، پچھلے والے پیج پہ میں نے کہا تھا نا کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنا سی این آئی سی رول نمبر کیس نمبر والا غلط فل کر دیتے ہیں۔ کس طرح کہ آپ نے فل کسی اور خانے میں کرنا ہوتا ہے، کر کسی اور خانے میں جاتے ہیں، تو یہ ایک الگ سے ٹینشن ہوتی ہے۔ تو ان سب باتوں کی وجہ کیا ہے کہ آپ پیپر میں لیٹ آتی ہے، تو اس چیز کو اوائڈ کیا جائے۔ اب ٹائملی پہنچا کیسے جائے؟ ویسے تو تھوڑا فنی کوسچن لگتا ہے لیکن بات کام کی ہے۔ پیپر سے ایک دن پہلے اپنا ایگزامینیشن سینٹر لازمی وزٹ کریں۔ وجہ کیا ہے؟ یو مسٹ وزٹ یور ایگزامینیشن سینٹر 1 day before your paper to know about exact location, routes and traffic etc. کہ اگر آپ نے ایگزامینیشن سینٹر نہیں دیکھا، آپ چل پڑے، جگہ کا آپ کو پتہ نہیں ہے، روٹس کا آپ کو کلیئر نہیں ہے، ٹریفک کا آپ کو اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ صبح اس ٹائم پہ یہاں پر ٹریفک کس طرح سے ہوتی ہے، مطلب رش ہوتا ہے نہیں ہوتا، کیا صورتحال ہے، تو یہ چیز آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ آپ ایگزام سے ایک دن پہلے آدھا پونا گھنٹہ نکالیں تو یہ چیز آپ کو سیو کرے گی۔ دوسری بات، کیپ ایٹ لیسٹ 20 to 30 منٹس ایکسٹرا۔ اگر آپ آدھے گھنٹے میں پہنچتے ہیں تو آپ 50 منٹ ایٹ لیسٹ رکھیں کہ مجھے 50 منٹ لگیں گے، اس میں ٹائر پنکچر ہو سکتا ہے، کوئی اور ایشو ہو سکتا ہے، تو یہ لازمی رکھ کے چلیں۔ اس کے بعد ریچ ایگزامینیشن ہال بفور ہاف این آور ایٹ لیسٹ، کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے آپ ایگزامینیشن سینٹر پہنچ جائیں۔ دیکھیں، آپ کا آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جانا آپ کو بہت ساری قباحتوں سے بچائے گا۔ لیٹ اگر آپ آن ٹائم آتی ہیں تو نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ پینک ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آلویز بی ان ٹائم، کہ آپ ٹائم سے پہلے پہنچیں۔ اس کے بعد فل یور آنسر شیٹ بفور اسٹارٹ آف پیپر۔ موسٹلی جو آنسر شیٹ ہے وہ پیپر سٹارٹ ہونے سے پہلے ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہیں، تو اس کو اگر آپ ٹائملی پہنچیں گے تو آپ اس کو تسلی کے ساتھ سی این آئی سی اپنا سی این آئی سی نمبر سے دیکھ کے لکھیں گے، رول نمبر آپ رول نمبر سلپ سے دیکھ کے لکھیں گے، کیس نمبر آپ اس ایڈورٹائزمنٹ جو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے وہاں سے دیکھ کے لکھیں گے۔ اس طرح آپ تسلی کے ساتھ مطمئن ہو کے پیپر حل کر سکیں گے۔ تو یہ موٹی موٹی باتیں تھی، اس میں بہت سارا میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے جو میں نے 2011 سے آنورڈ غلطیاں کی ہیں، میں نے کوشش کی ہے کہ ان کا احاطہ کروں تاکہ میری وجہ سے اگر یہ چیزیں آپ تک پہنچا دوں تو ممکن ہے کہ جو غلطیاں میں نے کی ہیں وہ آپ نہ کریں۔ تو ان ویڈیوز کا مقصد یہی ہے کہ میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا، جو میں نے سی ایس ایس پی ایم ایس میں اور جو 100 ایم سی کی جو جنرل ریکروٹمنٹ ٹیسٹ ہیں ان کے اندر جو میں نے پرفارم کیا، جو میں نے تیاری کی، جو میں نے مسٹیکس کی جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، میرا مقصد جسٹ ان کو شیئر کرنا ہے اور آپ تک پہنچانا ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوگی۔ دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔